बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। आज आर्मी चीफ ने खिताब किया, वज़ीर आज़म ने खिताब किया। आर्मी चीफ ने इस मौके पे एक मरतबा फिर ये कहा कि वो कौन से लोग हैं, वो कहाँ हैं जो कहते थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है। कुछ उम्मीद की बात की है उन्होंने, कुछ यकीन दिलाया नौजवानों को, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया जो हिजान बर्पा कर रहा है उसके ऊपर भी एज़ यूजुअल उन्होंने बात की है। गुज़िश्ता कई खिताबों में मुस्तकिल टॉपिक है ये आर्मी चीफ का, और ज़ाहिर है रेगुलेशन के ऊपर इस वक्त ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बहुत बात हो रही है। इस पर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इससे ज़्यादा अहम डेवलपमेंट जो कि आज हुई है, इमरान खान साहब ने ओपन ट्रायल का मुतालबा किया। ये ओपन ट्रायल जो है वो जनरल फैज़ का ट्रायल है, जिसके ऊपर मुक़्तदरा ने अनएक्सपेक्टेड जवाब दिया और बहुत सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि आप होते कौन है, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी ज़राए से ये खबरें आई हैं कि जो आप इस तरह की बात करें, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अगर बानी चेयरमैन का यानी इमरान खान साहब का ट्रायल किया गया तो वो ओपन होगा, और ताकि लोगों को पता चले कि वो क्या क्या करते रहे हैं और वो किस किस तरह से करते रहे। तो ये भी बहुत सख्त रद्द-ए-अमल है, लेकिन इससे कुछ इशारे भी मिलते हैं कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात भी होंगी। और कुछ क्या ऐसे शवाहिद भी हैं जिसकी बुनियाद पे सिक्योरिटी ज़राए जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि आपका ट्रायल जो है वो ओपन होगा। क्या वो जो शवाहिद होंगे वो शेयर किए जाएंगे, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ जो जनरल फैज़ का ट्रायल हो रहा है उस पर कुछ एक्सक्लूसिव हमारे पास खबरें हैं कि वो किस स्टेज पे है, वो किस तरह से उनकी तरफ से ताउन भी किया जा रहा है, और वो क्या क्या इंकशाफात है जो कि उनके पास हैं और वो कर सकते हैं आने वाले दिनों में। वो कौन सा नेक्सस है जिसकी तरफ बार बार बात हो रही है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। 190 मिलियन स्कैंडल जो है उसके ऊपर बहुत अहम डेवलपमेंट है। मलिक रियाज साहब के हवाले से आज इमरान खान साहब से सहाफ़ियों ने वहाँ पे सवाल पूछे हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल यानी अलकादर केस, जिसको कि अब ट्रायल केस में दोबारा से सुना जाएगा, उस पर यह कहा गया है कि सवाल पूछा उनसे कि आपने ये क्यों किया जब आपको पता था कि ये जो रकम है ये इसके ऊपर शुबा है, ये चोरी की रकम है, तो इसके ऊपर आपने काबीना से मंजूरी लेने से पहले तहकीकात क्यों नहीं करवाई, और ये भी नहीं तहकीकात करवाई कि ये पैसा किस चैनल से जो है वो बाहर गया था। इस पे इमरान खान साहब ने ये जवाब दिया कि हमें मलिक रियाज साहब ने बताया था कि ये चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं है, फिर हमने क्या तहकीकात करनी थी। यानी मलिक रियाज साहब की बात पे इमरान खान साहब ने यकीन कर लिया मिनो-अन, और इस पे सहाफ़ियों ने सवाल पूछा उनसे कि आपने किस तरह से इस बात के ऊपर यकीन कर लिया जो मलिक रियाज साहब कह रहे थे, जिस पे इमरान खान साहब जो सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे जिनसे हमारी बात हुई है वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के पास इस मामले के ऊपर कोई जवाब नहीं था। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि मलिक रियाज ने मुझे नहीं कहा था कि ये चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं। और फिर उनसे सवाल हुआ कि मलिक रियाज ने आपके मुशीर शहजाद अकबर के ज़रिए आपको पैगाम भिजवाया था, जिस पर उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर ने कहा था कि मलिक रियाज ने बताया है कि ये पैसा चोरी का नहीं है। बहरहाल ये काफ़ी अहम मामलात हैं, और उस पर ये काफ़ी अहम एतराफ़ है कि इमरान खान साहब ने काबीना से जो अप्रूवल ली थी इस रकम की, उस पे उनसे जो गलत बयानी की गई, उन्होंने ना सिर्फ इसके ऊपर अपनी काबीना को नहीं बताया और बंद लिफाफे के ज़रिए से ये मामला सामने आया, बल्कि इसके साथ साथ वो जो 400 कनाल ज़मीन का मसला है अलकादर ट्रस्ट का, वो भी इस मामले के अंदर जो है वो एक अहम मसला है। ये इंकशाफ आने वाले दिनों में कितना अहम या एतराफ़ उनके लिए होगा, अब ट्रायल केस में ये मामला दोबारा से चलेगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था कल, और इस जलसे को कमिश्नर साहब ने मंसूख कर दिया, ये कह के कि कुछ दिन पहले रेड जोन के अंदर कुछ लोग गए थे और उन्होंने अपनी हद से तजावुज़ किया था, और ये यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है, ये उन्होंने कहा और ये कह के कैंसिल कर दिया। अलबत्ता अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उस पर उन्होंने ये कहा है कि वो आएंगे इस्लामाबाद और इस जलसे को भी मुनक्किद करेंगे। सो कल इस्लामाबाद में क्या होगा इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब शाह खावर साहब। हम स्पेशली बात करेंगे कि जो जनरल फैज़ हमीद का केस है वो किस स्टेज पे है। बैरिस्टर अकील हमारे साथ हैं, हुकूमत से हैं, और आप इनको भी सुनते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली है, और जनाब अहमद अवैस साहब हमारे बहुत मोहतरम लाहौर से में ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ कानूनदान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सबसे पहले मैं सर आपके पास आना चाहती हूँ, ये जो आज आपने सुना जो बात कही गई और सिक्योरिटी ज़राए से चल रही है, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी ज़राए का मतलब ये कि इस्टेब्लिशमेंट से ये पैगाम दिया गया है वाया मीडिया
کہ اوپن ٹرائل جنرل فیض کا تو نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہونے دیں گے, اس پہ ڈکٹیٹ نہ کیا جائے, لیکن عمران خان صاحب کا جو ہے اگر وہ ملٹری کورٹ میں ہوا تو وہ اوپن ٹرائل ہوگا. اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, کیا مطلب ہے اس کا؟ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا سیریس میسج ہے کہ ان کا یہ مطالبہ جو ہے مسترد کرنا اور یہ کہنا کہ اگر آپ کا ہوگا تو پھر وہ اوپن ہم کر سکتے ہیں. تو یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ اس کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ جو جنرل فیض حمید کے خلاف ایف جی سی ایم جو ہے کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی تعلق جو ہے وہ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ہم سنتے تھے کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, تو پھر لگ یہ رہا ہے کہ شاید اس طرف معاملات جا رہے ہیں. تو لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے اس میں ایسا اس طرح اوپن نہیں ہوتا جس طرح کہ عام عدالتوں میں کارروائی ہوتی ہے, لیکن اس میں اگر کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے وہ باقاعدہ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے جنہوں نے کنوین کی ہوئی ہوتی ہے کورٹ, ان سے پرمیشن لے کے وہاں اس کی پروسیڈنگ سنی جا سکتی ہیں, اور بلکہ وہاں پہ ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی اگر اس پروسیڈنگ کو دیکھنا چاہیں تو وہ انڈر پرمیشن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ اس میں وہ ہوتا ہے ایک سکیہ کے اوپر کسی یونٹ کے اندر یا کسی فارمیشن کے اندر اس کی کارروائی ہو رہی ہوتی ہے, تو ادھر پبلک اس کی ایکسیس نہیں ہوتی, لیکن ریسٹرکٹڈ جو ہے وہ انڈر دی پرمیشن آف کمپیٹنٹ اتھارٹی یا جو کنویننگ اتھارٹی ہوتی ہے کورٹ مارشل کی وہ اجازت دے سکتی ہے. لیکن شاہ خاور صاحب, ہماری اطلاعات ہیں کہ جنرل فیض کا جو ٹرائل ہے یہ سیکنڈ سٹیج پہ ہے. کتنی سٹیجز ہوتی ہیں, سیکنڈ سٹیج کا کیا مطلب ہے, انکوائری کس حد تک ہوئی ہے, شواہد کیا ہے, یہ جاننا ضروری. جی یہ دیکھیں اس میں سمجھنا ذرا ضروری ہے. یہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 جو ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے, اور اس پہ ایک آرمی رولز ریگولیشنز بھی ہیں. تو اس کے مطابق یہ ہے کہ کسی کے خلاف اس طرح کی شکایت آتی ہے آبجیکٹ, جیسے کہ اس مقدمے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ ٹاپ سٹی کی جو مالکان تھے انہوں نے رجوع کیا, تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس میں چونکہ تحقیق طلب معاملہ ہے تو ہم 184(3) میں اس کو نہیں دیکھ سکتے, تو لہٰذا انہوں نے منسٹری آف ڈیفنس کو بھیج دیا کہ آپ اپنے طور پہ اپنے جو مروجہ قوانین ہیں اس کے مطابق دیکھیں. تو اس پہ پھر جو ہے ایک میجر جنرل لیول کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی بنی, انہوں نے پھر تمام چیزوں کو پروب کرنے کے بعد یہ آرمی چیف کو یا کوئی بھی جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوگی ان کو ریکمینڈ کیا ہوگا کہ یس اس میں جو ہے آگے بڑھا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد اس پہ ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے وہ ایک کنویننگ آفیسر مقرر کرتی ہے. کس رینک کا؟ وہ اس صورت میں میرا خیال میں کوئی میجر جنرل رینک کا ہوگا, کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ابھی فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, تو ان کو کسی بھی فارمیشن کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا. تو چونکہ یہ 10 کور کا ایشو ہے, اسی میں یہ سارا چیز ہو رہی ہے, تو وہ کسی بھی فارمیشن کو وہ ڈیو ہیڈ کوارٹر بھی ہو سکتا ہے, وہ کمانڈر لاگ ایریا بھی ہو سکتا ہے, کہ ان کو وہ کنویننگ اتھارٹی بنا کے تو وہ پھر آگے سب سے پہلے کیا کریں گے کہ اس میں ایک کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے, اس میں ایک آفیسر جو ہے وہ ڈیزگنیٹ ہوتا ہے, جتنے الزامات ہیں ان کی وہ پوری تحقیق کرتا ہے, اس کی پریلیمنری انکوائری, اس میں ثبوت اکٹھے کر کے پھر وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ اس کو آگے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو ایسی صورت میں کورٹ آف انکوائری نے ریکمینڈ کر دیا ہے, تو کورٹ آف انکوائری کے بعد جو ہے وہ پھر ایک اور آفیسر ڈیزگنیٹ ہوتا ہے, وہ کم از کم میرے خیال میں بریگیڈیئر یا میجر جنرل لیول کے ہوں گے, جو پھر سمری آف ایویڈنس اس میں کلیکٹ کرتا ہے. سمری آف ایویڈنس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسی طرح ہے جیسے کہ پولیس کا چلان ہوتا ہے, وہ تمام, اور وہ جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے سمری آف ایویڈنس کا, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انویسٹیگیشن آفیسر ہے. وہ تمام گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرتا ہے, جو اس کے ساتھ جن کو اس کا علم ہے, ایون وہ ایکیوز کا بیان بھی ریکارڈ کرتا ہے, جیسے 161 CRPC کے ہوتا ہے, ان کے وہ ریکارڈ ہوتا ہے, اس پہ مشتمل پھر وہ پورا ایک چلان جو ہے وہ پریپیئر کرے گا. اور یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو کورٹ آف وہ جو سمری آف ایویڈنس ہے اس میں چارج بھی فریم جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو جب وہ کورٹ آف انکوائری کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ یہ ہے کہ جب وہ کورٹ مارشل پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں کم از کم 24 آورز یا اس سے پہلے وہ سمری آف ایویڈنس پرووائڈ کر دی جاتی ہے ایکیوز کو, تاکہ وہ دیکھ سکے. اس پہ بڑے اہم سوالات ہیں, وہ میں نے آپ سے ایک ایک کر کے پوچھنے ہیں, کیونکہ اس میں یہ بھی ہے کہ کیا
ہائی کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے کہ نہیں, کتنی جو عمر پہ پابندی ہے جو بھی 5 سال لگا دی گئی ہے تو اس کے کیا اثرات ہیں. مگر احمد اویس صاحب, اب چونکہ آج ایک اشارہ سمجھ لیں کہ ایک تو اس بات کا انکار نہیں ہوا کہ ملٹری کورٹ میں عمران خان صاحب کا معاملہ نہیں جا سکتا, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ان کا معاملہ گیا وہاں ملٹری کورٹ میں تو وہ اوپن ہوگا, یعنی وہاں پہ ان کی جو تفصیلات ہیں وہ شیئر کی جائیں گی. ظاہر ہے وہ سویلین ہے, اس کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ مزید سختی بڑھے گی اور فیئر ٹرائل کا حق اس صورت میں سفر کرے گا؟ کوسچن یہ ہے کہ یہ تو بعید القیاس ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ سختی نہیں بڑھے گی, جو آپ پچھلے 2-2.5 سال سے جس انداز میں معاملات چل رہے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ کنورج کی ہوئی ہے انہوں نے عمران خان کے اوپر, تو اس لحاظ سے اس کو سامنے رکھیں تو وہ ایک ہی چیز بڑی کنسسٹنٹلی چلی آ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ سختی بڑھائی جا رہی ہے, گھٹائی نہیں جا رہی. وہ چاہ رہے ہیں کسی طرح سے نرو بریک ہو جائیں, یہ ان کی نرو شیٹر ہو جائیں گی تو معاملات شاید اور طرف چل پڑیں. شاید یہ بھی شہباز شریف اور نواز شریف کی طرح ایک سپائن لیس ایٹیٹیوڈ جو ہے کہ پاؤں پکڑیں, معافی مانگیں, پرویز مشرف سے 10 سال کے لیے ملک چھوڑ کے باہر چلے جائیں اور کہیں کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, تو یہ بھی شاید اس سچویشن میں ان کو ڈالا جائے. تو یہ بہت ساری, اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو ان کی یہ سختی ہے اس میں کوئی کمی آئے گی. وہ حربہ کریں گے جس سے سختی کی بڑھنے کے امکانات ہوں, گھٹانے کے نہیں ہوں گے. وہ اس کے کہ کسی ایسی سچویشن میں آ جائیں. ملٹری کورٹ میں اگر ٹرائل ہوتا ہے جی, اور اوپن ٹرائل کا جو مطالبہ کیا ہے خان صاحب, اب سوال یہ ہے کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل اگر ان کا ہوتا ہے تو وہ یہ غالباً 9 مئی کے حوالے سے ملٹری کورٹ میں لے جانا چاہ رہے ہیں نا اس کو. جی دیکھیے نا, جو فیض حمید کے اوپر ایک تو الزام ہے نا کہ وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی والا ہے, اس الزام میں تو عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ الزام کب کا ہے, کب سے وہ ہوا تھا, ویدر وہ اس وقت سرونگ جنرل تھے جب یہ الزام ان کے اوپر آیا کہ انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. اور اس کے بعد جو یہ الزام کے 9 مئی کے واقعہ کے اندر وہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے آف کورس, کیونکہ دسمبر 2022 میں وہ ریٹائر ہو گئے تھے. ہاں 22 جی ہاں بالکل بالکل, تو وہ ریٹائر ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے اب کوشچن ہے کہ ایز اے ریٹائرڈ جنرل کیا وہ کسی کو مشورہ دے سکتے ہیں, کسی کو کہ نہیں دے سکتے ہیں, اور کس نوعیت کا اس کو کانسپریسی کیس بنا کے اس کو انوالو کریں گے. تو یہ میٹر جو ہے یہ انفیکٹ بنتا نہیں ہے ملٹری کورٹ میں کہ ریٹائرڈ جنرل کے اوپر آپ ملٹری کورٹ میں کیس نہیں چلا سکتے ہیں, سرونگ آفیسر کے اوپر ملٹری کورٹ میں کیس چلتا ہے. اس کے اوپر لیجسلیشن اس کے اوپر ہوئی ہے. میں اس پہ بیرسٹر صاحب سے پوچھتی ہوں, وکیل صاحب سے, لیکن پھر شرمیلا جو لیجسلیشن ہوئی تھی آرمی ایکٹ کے اندر, اس کے اندر 2 سال کی مدت بڑھا کے 5 سال کر دی گئی تھی کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. جو سینسیٹیو اداروں میں جنہوں نے کام جی جو ایگزیکٹلی اس میں میں شک کا اضافہ کیا گیا تھا کہ حساس اداروں میں. تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا تانا بانا ادھر, جی سر آپ کہہ دیں پھر میں شرمیلا کے پاس آتی. جی ویسا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر اب وہ لینگویج دیکھنی ہوگی کہ جو وہ امینڈمنٹ ہوئی ہے نا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ 2 سال کا بار جو ہے نا وہ کسی پبلک آفس کو ہولڈ نہیں کر سکتے. جی اس میں کچھ اور امینڈمنٹس بھی ہوئی تھی, ہاں جو لیٹسٹ ہوئی تھی 2023 میں, وہ اس میں ہے سر کہ 5 سال تک آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے آپ ان ساری چیزوں میں. لیکن شرمیلا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹرائل, اوپن ٹرائل کا مطالبہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ تو مسترد ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ 3 سٹار جنرل ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ اتنے سنگین الزامات ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر تو بات آئے گی, تو ملٹری کورٹ لگتا ہے آپ کو بھی کہ وہاں پہ معاملہ جائے گا؟ جی شکریہ اسما. دیکھیں جی, پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ایک جنرل کا احتساب ہو رہا ہے, اور فوج میں دیکھیے احتساب یا ٹرائل اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جی مفروضوں پہ یا شک کی بنیاد کے اوپر. ان کی اپنی ایک انکوائری ہوتی ہے, ایویڈنس, سالڈ ایویڈنس ہوتی ہے, تو اس کے بعد جا کے اس حد تک جاتے ہیں کہ جی ایک جنرل کو, وہ بھی جو ماضی میں ISI کے چیف رہ چکے ہیں, ان کو گرفتار کر دیا جائے.
ان کے ساتھ ساتھ باقی جو لوگ ہیں, کچھ بریگیڈیئرز ہیں جو بھی ہیں, جو ہم سن رہے ہیں کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. یہاں تک کہ بات ہوتی ہے کہ جناب یہ بھی سنا ہے کہ جنرل باجوہ بھی انڈر ہاؤس اریسٹ ہیں. یہ جو باتیں اسلام آباد میں ہوتی ہیں, میں تو اسلام آباد سے آج آئی ہوں, تو جو باتیں ہوتی ہیں جو پارلیمنٹ لاجز کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر, تو یہ چیزیں بڑی جنرل باجوہ والی خبر غلط ہے. ہاں وہ تو آج ہی میرے خیال ہے پاکستان واپس پہنچے. ٹھیک حد تک یہ بات جا رہی ہے کہ تانے بانے وہاں جڑ رہے ہیں. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب کیوں اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان کے اپنے لیگل معاملات ہیں, ان کو لڑیں, ان کے اپنے معاملات ٹھیک کریں. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں. اسما ہم سب جانتے تھے کہ کس طریقے سے عمران خان کو سپورٹ کیا گیا, کس طریقے سے ان کو سلیکٹ کیا گیا, کس طریقے سے ان کو اس عہدے پہ پہنچایا گیا جہاں پر وہ پہنچے تھے, پھر ان کا فال آؤٹ ہوا, جو ساری چیزیں ہوئی ہیں. دس از این اوپن سیکرٹ. اب جب آپ بات کرتے ہیں کہ فوج نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی, تو پھر اس کو عملی طور پہ نظر آنا چاہیے, جو کہ ہمیں ماضی میں نظر نہیں آیا. انفارچونیٹلی اس کو بھی بہت سارے لوگ پولیٹیکلی دیکھیں گے کہ جی یہ شاید عمران خان کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر فوج اپنے ہی ادارے کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے اور درستگی لاتی ہے تو یہ اچھی بات ہے, ہر ادارے میں ہونی چاہیے. ثاقب نثار صاحب کی بات ہو رہی ہے, جوڈیشری میں بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. وائی ناٹ؟ دیکھیں نا, دیر آر نو ہولی کاؤز ہیئر. ادارہ اگر خود لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کرے تو یہ اچھی بات ہے نا. آئی تھنک دس ول سیٹ اے پریسیڈنٹ, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں برائی نہیں ہوگی, اچھائی ہوگی ان فیوچر ان پاکستان. لیکن میں اگین یہ بات, ہم اگر سلیکٹیو چیزیں نہیں ہونی چاہیے نا, پھر ہاں سلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے, پھر سارے ادوار کو اٹھا کے پھر اس کے اوپر بھی ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنا دیں, اس کے اوپر بھی کریں. ظاہر ہے کہ ایک ہائیبریڈ رجیم ہم نے دیکھا ہے. بالکل صحیح بات. دیکھیے میں جس جماعت سے تعلق رکھتی ہوں, ہمارا یہ پختہ یقین ہے کہ there should be no miscarriage of justice. اچھا فیئر ٹرائل کسی کا, کہ ہم تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے بھگتی ہوئی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دیا, اب 44 سال بعد ان کو جا کے مگر اچھا بالکل بالکل. لیکن بیرسٹر عقیل صاحب, اب مجھے یہ بتائیے کہ اب جو بال ہے وہ آپ کی کورٹ میں ہے. ویسے آپ کی کورٹ میں تو نہیں ہے, لیکن نہیں ہماری کورٹ میں ہی ہے. آپ کی کورٹ میں ہی ہے, پکی بات ہے. جی بالکل. تو یہ جو بھی شاہ خاور صاحب نے بتایا, اس کے اندر آپ نے بھی بہت ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں. 9 مئی کو کس طرح سے آپ جوڑ سکتے ہیں جنرل فیض اور عمران خان صاحب کے ساتھ اس معاملے کے اندر؟ دیکھیں جو ایک امینڈمنٹ آئی جس کا ذکر بھی کیا, اس میں سینسٹیو انفارمیشن اگر ان کے علم میں تھی, کیونکہ وہ ایک سینسٹیو عہدے پہ بھی فائز رہے تھے, اینڈ آبویسلی پوسٹمنٹ اور ایون ڈیورنگ اس ٹائم پہ اگر کوئی ایسی بات چل رہی تھی, وہ تو یہ سارا جو چیز ہے یہ انفولڈ ہو رہی ہے ابھی آہستہ آہستہ کر کے, وہ ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم. یہ تمام تر چیزیں, یہ تمام تر وہ لوگ جنہوں نے سہولت کاری کی یا کسی نہ کسی طرح اس نیکسس میں یہ آ رہے ہیں, اور ایک وائڈر نیٹ میں بڑا اس کو استعمال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ واقعتاً حقیقتاً جو ہے ایک وائڈر نیٹ کاسٹ کیا گیا ہے. کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا کہ کل ہی اڈیالہ جیل کے اہلکار تھے, اس میں خواتین اہلکار بھی تھیں, ان کو بھی دیکھا آپ نے کہ وہ بھی اس میں ملوث پائے گئے ہیں. اس کی نشاندہی کیا جنرل فیض نے کی ہے یا؟ دیکھیں جو سب سے پہلے تو جو ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے ان کے اوپر شکوک و شبہات تھے, اور ان سے جب وہ فون بھی برآمد ہوا اور دیگر چیزیں, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو مینی ڈیٹیلز آف دس, اور کیونکہ سینسٹیو معاملہ ہے, ملک کی نیشنل سیکیورٹی سے بھی ریلیٹڈ ہے اور آن گوئنگ انویسٹیگیشن سے بھی ریلیٹڈ ہے. تو میں اس لیے جو کچھ دبے لفظوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں, جو کچھ میری نالج میں ہے, جو ہمارے انفارمیشن میں ہے, وہ یہی ہے کہ یہ تمام تر تانے بانے جو ہیں یہ اسی طرح ہی مل رہے تھے. اب یہ کوئی آج وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ پیش کی گئی, اس میں ڈیفینیٹلی بات آئی کہ یہ اینڈرائڈ فون استعمال نہیں کرتے تھے. کوئی انسان جو ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز کر رہا ہے, انفارمیشن ادھر سے ادھر پاس آن کر رہا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی ہم نے دیکھا, اور دیگر بھی ہر جگہ یہ بلکہ انٹرنیشنلی برنر فون استعمال ہوتے ہیں, اور یہ وہ برنر فون تھا جو کہ استعمال ہوا جا رہا تھا اور آپس میں کمیونیکیشن ہوتی تھی. ایک تو پیغامات, برنر فون جو تھا وہ جی بالکل, یہ فون اس پہ بالکل ڈیفینیٹلی
یہ جو نارمل ایک فون ہوتا ہے جو پرانے زمانے کا نوکیا کے چھوٹے 3310 تو نہیں کہوں گا لیکن اس سے بھی چھوٹے فون اویلیبل ہیں, برنر فونز ہیں, تو وہ برنر فونز کے ذریعے جو ہے یہ کمیونیکیشن اسٹیبلش تھی, بالکل تھی بٹوین فائز صاحب اور ان کی عمران خان صاحب کے, اور بیچ میں پیغام رسائی جو ہے ہوتی تھی. یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب تھے یہ بھی کرتے تھے, اسی لیے تو تمام تر تانے بانے جڑ کے ایک یہ تمام تر لوگ یہ ساری آپ کو یہ پزلز ہیں, یہ پیسز ہیں اس پزل کے, یہ آہستہ آہستہ جڑ ہے اور یہ کمپلیٹ پکچر آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ جو کہا ہے کہ اوپن ٹرائل ہوا تو سب جو چیزیں وہ سامنے آ جائیں گی, یہ بالکل تمام تر چیزیں ہیں, شواہد موجود ہیں ایسے جو دکھائے جا سکتے ہیں, irrefutable ایویڈنس موجود ہے. آسما مین میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں, ہاں جہاں پہ آج یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کا ملٹری جو کورٹ میں ان کا فیلڈ کورٹ مارشل میں ٹرائل نہیں, اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. بھئی آپ کون ہیں یہ ڈیمانڈ کرنے والے؟ وہ آرمی کے ایک آفیسر رہ چکے ہیں, ریٹائرڈ آفیسر ہیں, ان پہ آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے, ان کا ایک اپنا پروسیجر ان ووگ ہے, ان پلیس ہے, وہ اس کے مطابق چلتے ہیں. شاہ خاور صاحب نے آپ کو تمام تر پروسیجر ایکسپلین کیا اور وہ یہی ہے, اسی پروسیجر کے مطابق انہوں نے پروسیڈنگز کنڈکٹ کی اور کر رہے ہیں اور تمام تر وہ ہو رہی ہیں. بھئی ہو آر یو کہ آپ ڈیمانڈ کریں کہ اوپننیس میں ہونا چاہیے؟ بیکاز آپ کا تو ایون کہ 9 مئی کے حوالے سے اور اس کے ساتھ دیگر بھی, کیونکہ 9 مئی کے لوگوں کا اگر ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو تو وہ اوپن ہی ایک طرح سے ہوگا, اس میں کوئی کلوز بیہائنڈ ڈورز یا دروازوں کے پیچھے یا کرٹنز کے پیچھے معاملہ. اور اس میں کیا آپ کو لگتا ہے جو انڈیا دیا ہے, یہ اس کو انڈیا سمجھنا چاہیے کہ اگر ان کا ٹرائل ہوا تو اوپن ہوگا ملٹری کورٹ کے اندر, جو سیکیورٹی ذرائع کے ذریعے سے خبر چلی ہے, آئی تھنک یہ بڑی کلیئر کٹ ایک بات ہے اور واضح طور پہ پیغام ہے کہ آپ کا جب ہوگا تو وہ اوپن کورٹ میں ہی ہوگا, اوپن ٹرائل ہی ہوگا, اور آپ کو تمام تر وہ دنیا دیکھے گی جو آپ کے کارنامے تھے جو آپ نے کیا, اور وہ تمام تر ثبوت بھی سامنے رکھے جائیں گے اور آپ کو پھر اس کے ساتھ دکھایا جائے گا کہ یہ اس وقت آپ نے اس حصے رابطہ کیا اور ایسے ایسے آپ نے تمام تر یہ ڈیزائن جو ہے بنایا 9 مئی کا بھی اور اس کے علاوہ بھی. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے شاہ خاور صاحب. اس سے پہلے کہ میں احمد اویس صاحب کے پاس جاتی ہوں, آپ کے پاس آتی ہوں, ان کے پاس پہلے جاتی ہوں. احمد اویس صاحب, جو بیرسٹر صاحب بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شواہد موجود ہیں, ہم دکھائیں گے کہ کس طرح سے کنیکشن جو تھا وہ سیاست میں حصہ لینے کا وہ بعد میں بھی رہا, پوسٹ ریٹائرمنٹ کیس کتنا سنگین ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی اور خان صاحب کے لیے بھی. سر یہ بیرسٹر صاحب نے یہ بات بڑی ڈیٹیل سے بتائی ہے اور اس کی امپورٹنس کا اور اس کی سیریسنس کا بھی اندیہ دیا ہے, لیکن ان سے یہ پوچھیں کہ 9 مئی کے واقعہ کے 1.5 سال کے بعد اگر یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں تو انکمپٹنس کے اوپر ہی ان سب کو فارغ کر دینا چاہیے. اس میں یہ قوم ستیاناش ہو رہی ہے, ملک کا ستیاناش ہو رہا ہے, یہ اتنے انکمپٹنٹ ہیں. آپ نے ایک تو یہ واقعہ سن رہے ہیں, اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بات دوسری آ جاتی ہے, اگر میں وہ بھی کروں گا, لیکن ابھی پہلے میں اسی کے اوپر بات کروں کہ دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں اگر اتنے عرصے تک ان کو 1.25 سال 1.5 سال تک ان کو یہ نہیں پتہ لگا, یہ جو کوئی جب یہ واقعہ ہوا ہے 9 مئی کا, تو اس وقت لیتے کہ یہ ماسٹر پلان ہے, اس کے پیچھے کون تھا, اس کے پیچھے ایک جنرل صاحب تھے, اس نے یہ کیا اور یہ ہم تو پہلے سارا کچھ دیکھ رہے تھے. اگر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہ حال ہے تو پھر اللہ کا میرے خیال میں سیکیورٹی رسک ہے. یہ تمام لوگ جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان کی سیکیورٹی جن کے حوالے ہیں, یہ تو خطرناک صورتحال ہے اور بڑی تشویشناک صورتحال ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں. اس پہ بیرسٹر صاحب کامنٹ کروں گا. احمد اویس صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ابھی میری بات ہونے دیجیے, میری بات ہونے دیجیے, جی ابھی میری بات ہونے دیجیے. دوسری بات یہ سیاست میں فوج میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سیاست میں ملوث ہو گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو حاضر اس وقت جو فوج میں ایکٹیو سروس میں ہیں وہ کس حد تک پاکستان کی سیاست کے اندر ملوث ہیں, ان کے خلاف دیکھیں ٹرانسپیرنٹی. میں تو خود پہلے دن جب پتہ لگا تھا جنرل فیض حمید کو گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف کارروائی کرنے لگے, آئی واز دی فرسٹ پرسن کہ میں نے کہا کہ بہت اچھا ہوا, یہ اپریشیٹ کہ آپ اس لیول کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ان لوگوں کو بھی ہاتھ ڈالیں جو سیاست میں ملوث ہوئے ہیں, آپ کے سینئر آفیسر, اور انہوں نے کس حد تک یہ گورنمنٹ کی فارمیشن کے اندر
اور میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں. سر پہلا پتھر تو پڑ گیا, اب ہم آگے کی اچھے کی امید ہمیں رکھنی ہے. نہیں, ایک مثال, میں ایک منٹ, میں ایک صرف مثال دے رہا ہوں جی کہ الیکشن ہوئے اور الیکشن کے بعد سینٹ کے الیکشن ہوئے. میں یہ پوچھتا ہوں ان سے کہ پولیٹیکل پارٹیز, 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے کولیشن بنا کے گورنمنٹ بنائی ہے, جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ شامل ہیں, ان نون لیگ اور پولیٹیکل پارٹیز ان کے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ تھے سینٹ کے لیے. ٹھیک, ان کو ڈراپ کر کے کس کے کہنے کے اوپر انہوں نے محسن نقوی کو اور اس کو. اچھا سر, میں اس پہ بھی آتی ہوں, یہ بھی امپورٹنٹ ہے, مگر بیرسٹر صاحب آپ جو رسپونڈ بالکل میں اس پہ بالکل صحیح ہے. احمد اویس صاحب نے جو بات کی, I take an exception to that. دنیا پوری مانتی ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کارکردگی کے اوپر بھی اور ان کی نمبر 1 ہونے کے اوپر بھی. دوسری جہاں تک بات ہے انکمپیٹنس کی بات کی اگر آپ نے, تو یہ آپ اوور نائٹ نہیں تمام تر چیزیں, جب اتنا ایک واسٹ نیٹ ورک ہوتا ہے, کیونکہ میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہی کہا ہے کہ لوگوں کی انفیچویشن ہے, لوگوں کے اوپر ایک کلٹ کا سوار جو ان کے سروں پہ ایک ذہنی مفلوج ان کا ذہن ہو چکا ہے, اس کو اندھی طرح جو ہے یہ ایک مخصوص گروہ جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں آپریٹ کر رہا ہے, بالخصوص نوجوانوں کے. تو obviously جہاں سے آپ کو شواہد ملیں گے, جب جیسے ایسے انویسٹیگیشن ہوگی, جیسے ایسے چیزیں ان ارتھ ہوں گی, اسی طرح آپ کو ملیں گی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ رات کو ڈنڈا اٹھا کے ہم پھریں اور تمام ان لوگوں کے ساتھ یہ تمام تر, یہ آہستہ آہستہ جیسے ایسے آپ کو پتہ چلتا ہے جہاں سے سہولت کاری ہو رہی ہے, اسی طرح ان شواہد کو فالو کر کے یہ انویسٹیگیٹ. کردار ہونا نہیں چاہیے نہ پہلے اب بالکل. لیکن شاہ خاور صاحب, میں بالکل نہیں, میں تو ویسا آپ کا ویلڈ کوسچن ہے اور اس کا انہوں نے جواب بھی دیا, مگر شاہ خاور صاحب ہائی اپیل کا نہیں, میں اس کا بعد میں جواب دوں گا شاہ خالد. جی ٹھیک سر, میں بالکل یہ بحث تو چلتی رہے گی بالکل, لیکن مجھے یہ بتائے گا کہ اب یہ عمران خان صاحب کے اوپر اگر یہ ٹرائل ہوتا ہے, فیض حمید صاحب کہا جاتا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اس سے پہلے کسی DGI کا نہیں ہوا, اپیل کا حق کہاں پہ ملتا ہے؟ یہ 2 بڑے بنیادی سوال ہیں جو شاید میرا خیال ہے کہ مجھ جیسے لوگوں کو بھی, طالب علموں کو بھی یہ پوچھنے چاہیے. اسما, میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ, ابھی تک میں سن رہا ہوں اور سارے اینکر پرسنز بھی اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی 4 سٹار کا یا 3 سٹار کا پہلے جو ہے وہ ٹرائل نہیں ہوا, اور خاص طور پہ کسی DGI کا نہیں ہوا. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جب 12 اکتوبر 1999 میں جو سب سے پہلی اریسٹ ہوئی تھی وہ جنرل ضیاء الدین کی ہوئی تھی. جی اس وقت وہ ISI چیف تھے. ISI چیف نہیں, وہ ڈیزگنیٹ ہو چکے تھے, چیف آف آرمی اسٹاف. ایسا ہی ہے. ہی واز پروموٹڈ ایز 4 سٹار جنرل. تو ان کو, وہ تو الگ بات ہے کہ بعد میں کو ہو گیا, اس کا وہ امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, لیکن اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو جنرل ضیاء الدین جو تھے وہ 4 سٹار جنرل بھی بن چکے تھے. مگر وہ ایک ملٹری اس میں ہوا نا کہ جنرل مشرف نے ان کا احتساب کیا. نہیں, احتساب کی بات نہیں ہے. He was taken into custody for 2 سال سے زیادہ کسٹڈی میں رہے, آرمی کی کسٹڈی میں رہے, ان کا کورٹ مارشل ہوا, ان کے سارے اعزازات, ان کا جو ٹائٹل تھا, ان کا عہدہ, سارے مراعات ان کی واپس لی گئی, وہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے لی گئی تھی. تو اس لیے یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ وہ اس وقت اگر چلے پریکٹیکلی چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بن سکے, لیکن DGI اس وقت بھی تھے, وہ ہی واز سرونگ DGI. تو اس لیے یہ کوئی ایسا نہیں ہے. اس کے بعد میں بھی حالیہ بھی ابھی ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ہے ان کو سزا ہوئی تھی, جاوید اقبال صاحب. یس, ان کو ہوئی تھی, بہت سارے بریگیڈیئرز اور سارے. تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. معافی مل گئی تھی وہ پھر ود دی پیسج آف ٹائم کچھ نہ کچھ اس میں. اچھا, اب آپ کا جو کوسچن سر وہ میں نے آنا ہے, مگر میں بریک لوں گی, کیونکہ یہ اس کیس میں کیا جنرل فیض کسی سٹیج کے اوپر ان ہائی کورٹ میں آنے کا موقع مل سکتا ہے, اپیل کا مل سکتا ہے, اور کیا وہ بھی معافی کے لیے جا سکتے ہیں یا وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. پھر پوزیشن کیا ہوگی, اور عمران خان صاحب کو اس بات کا خدشہ کیوں ہے کہ جنرل فیض جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شرمیلا, کتنا بڑا اور کتنا غیر معمولی واقعہ ہے جنرل فیض کی حراست اور پھر ان کا احتساب.
اور پھر ان کا ٹرائل اس کے حوالے سے بھی، اور پیپلز پارٹی کا ابھی تک ہمیں پرسپیکٹیو اس حوالے سے اس طرح نہیں ملا. آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں ڈسکشن ہے، لیکن پیپلز پارٹی چاہتی کیا ہے اس معاملے کے اوپر، کیا سٹانس ہے ان کا؟ دیکھیے جی اسما، یہ اپنی نوعیت کا تو شاید پہلا ایسا انسٹنس ہے کہ جہاں پر ایک جنرل کو اس طریقے سے گرفتار کیا گیا، باقاعدہ پریس ریلیز کی گئی، ورنہ شاید فوج کے اندر اپنی اندرونی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہوگی چھوٹی موٹی، آئی ڈونٹ نو، لیکن جنرل فیض کا ایک بہت بڑا نام تھا، اینڈ وی آل نو کہ ان کا سیاست میں کیا کردار رہا بنسبت عمران خان اور ان کی اینڈ ہز رائز ٹو پاور. وی آل نو اٹ. یہ ہم بات کرتے رہے اور مسلسل بات کرتے رہے کہ جناب فیض نے ان کو فیضیاب کر دیا اور ہی واز سلیکٹڈ، یہ ہم کہتے رہے ہیں، لیکن اس نوعیت سے اس طریقے سے ان کو گرفتار کرنا، پھر باقاعدہ ایک پریس ریلیز آنا کہ جی ان کے اوپر الزامات ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد کے بھی انوالومنٹ کے الزامات ہیں، دس از انپریسیڈنٹڈ. لیکن جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا اسما کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے نہ صرف فوج کا اپنا وقار بہتر ہونے کے لیے، بلکہ ملک کے اندر دیگر اداروں میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے. دیکھیں ہم جب کہتے ہیں نا کہ نیب ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، سیاستدانوں کا احتساب ہو رہا ہے، تو چلیں کبھی فوج میں اگر کوئی کالی بھیڑ ہے تو اس کا بھی احتساب ہو جائے، پھر وہ بھی قوم دیکھے کہ دیر آر نو ہولی کاؤز. مگر یہ منطقی انجام تک کیسے پہنچے گا؟ شاخاور صاحب، ہم بریک سے پہلے اس پہ بات کر رہے تھے کہ کیا اس کو کوئی منطقی انجام ملے گا؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ سویلین کورٹس میں آتا ہے، وہاں پہ کورٹس میں آپ لوگوں کے بھی بہت سے لوگوں کے اعتراضات ہیں کہ انصاف نہیں ہوتا، وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آرمی ایکٹ جو ہے ایک اسپیشل لا ہے، اسی طرح نیول ایکٹ بھی ہے، ایئر فورس والا بھی، اس میں ان کا اپنا میکینزم ہے. ایک جو یہ لوگوں کے ذہن میں بات ہے کہ شاید جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی جو فیصلہ ہوگا وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکے گا یا سپریم کورٹ میں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اس کا اپنا ایک کورٹ آف اپیل ہوتی ہے. ابھی جو امکانات یہ ہیں کہ اگر یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے، یہ 3 جو ہے، ایک پریزائڈنگ آفیسر اور 2 ان کے ساتھ اور ہوتے ہیں، وہ اس پر مشتمل ہوتا ہے، اور ایک جج ایڈوکیٹ ہوتا ہے، یہ کم از کم 4. چوتھا جو ہے وہ صرف لیگل چیزوں کو دیکھتا ہے، باقی وہ کمپوزیشن اس کی آپ جب ٹرائیبیونل اگر کہہ لیں تو وہ 3 اراکین پر ہوتا ہے. اب چونکہ یہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں تو اس میں لا یہ کہتا ہے آرمی کا کہ یہ پریفریبلی ان سے سینئر آفیسر جو ہے وہ بھی پریزائڈ کریں. مگر یہ ہائی کورٹ میں نہیں جائے. نا میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف وہی. اب یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو بھی فیصلہ ہوگا اس کی پھر ایک کورٹ آف اپیل کمپیٹنٹ اتھارٹی کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے، وہ اس سے سینئر رینک کا ہوتا ہے. تو اس میں زیادہ چانسز یہ ہیں کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کو جو پریزائڈ کریں گے وہ میجر جنرل ہوں گے، کیونکہ کورٹ آف اپیل میں لیفٹیننٹ جنرل کا ہونا ضروری ہے. تو وہ پھر لیفٹیننٹ جنرل، ان کے ساتھ 2 معاونین اور ایک جج ایڈوکیٹ ہوں گے، وہ پوری اپیل کو دیکھیں گے، وہ اس کی سزا کو ختم بھی کر سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں، انہانس بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو فائنل، کیونکہ جب کورٹ آف اپیل کا فیصلہ ہو جاتا ہے آرمی کا، وہ فائنل ہوتا ہے. اس کے بعد 2 چانسز ضرور ہوتے ہیں. ایک تو جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، یا وہ چیف آف ایئر سٹاف ہے، یا چیف آف نیول سٹاف ہے، وہ کورٹ آف اپیل کے فیصلے کے بعد ان کے پاس رحم کی درخواست کی جا سکتی ہے. اور ان کے پاس یہ پاورز ہوتی ہیں کہ وہ سزا کو کم بھی کر سکتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس بھی آرٹیکل 45 کے بعد جو ہے وہ اختیار ہے، جو کہ عام قیدیوں کا ہوتا ہے. تو اس میں یہ اگر کانسیپٹ ہے کہ ایز اے میٹر آف رائٹ یہ سویلین ہیرارکی میں اپیل جائے گی، یہ بالکل بھی نہیں ہے. وہ صرف ایک صورت میں جا سکتی ہے. اس کے بارے میں ایک بڑا پرانا کیس ہے، بریگیڈیئر ایف بی علیز کیس. وہ میرے خیال میں 1976 کی کوئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. اس میں انہوں نے پہلی دفعہ یہ ہولڈ کیا تھا کہ کن صورتوں میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. ایک بات تو آپ کو میں بتاؤں، ہائی کورٹ کا جو آرٹیکل 199(5) ہے، اس میں اسپیسیفکلی بار ہے کہ کوئی بھی آرمڈ فورسز یا کوئی ڈسپلن فورسز کے جو فیصلے ہیں وہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن آؤٹسٹیڈ ہے، بارڈ ہے. لیکن کس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی ایسا سویلین کا ٹرائل یا ایون آرمی افسر کا ٹرائل ہوا ہے، اس میں 3 انگریڈینٹس ہیں کہ کیا وہ وداؤٹ جورسڈکشن ان کا ٹرائل ہوا ہے، کہ وہ آرمی کے تحت وہ ٹرائل نہیں ہو سکتا اور وہ بنتا نہیں تھا، کورم نان جوڈس تھا جس کا بالکل قانونی طور پہ کوئی جواز ہی نہیں تھا، یا وہ بدنیتی پر مبنی ہے.
इन तीनों में से कोई एक चीज अगर बज़ाहिर सामने आ जाए तो फिर उसको हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती हैं। लेकिन हर केस में अगर आप ये कहें कि वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है तो ये मेरा ख्याल है, तो इसका मतलब है कि ना ही समझे, मतलब वो ये केस जो है सिविलियन कोर्ट्स में नहीं आएगा। अहमद अवैस साहब, सर एक बात इस पे भी आप कमेंट कर दीजिए, और दूसरा अलकादिर केस जो है उसमें आज इमरान खान साहब ने कहा कि मलिक रियाज साहब जो थे उन्होंने उनको कहा कि ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के नहीं हैं, जिस पे उन्होंने यकीन कर लिया और काबीना में आपको पता है कि उन्होंने बद लिफाफा दिखाया था और वो हो गया। तो ये कितना बड़ा इंकशाफ है या इतराफ़ है ये उनके लिए? ये सहाफ़ियों से बात की है उन्होंने। देखिए, पहली बात तो इस ट्रायल से मुतल्लका जो बात हो रही है इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कीजिए। ठीक, यहाँ पे जैसे पहले मैंने बात की कि यहाँ पे दो सूरत हाल है। एक ये कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने ऑर्डर में ये डायरेक्शन दी थी, एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि इनकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए इस मैटर में कि ये जो मुलव्वस है उसके अंदर फैज़ हमीद साहब सर्विंग जनरल, वो जो हाउसिंग सोसाइटी का इशू था, ये मैटर जो है ये तो कोर्ट मार्शल के लिए मिसकंडक्ट के बेस के ऊपर वहाँ पे मिलिट्री ट्रायल के लिए जा सकता है अंडर आर्मी एक्ट 1952, और जाना भी चाहिए अगर इसके अंदर फैक्ट्स इसी तरह मजबूत हैं और हैं। और मुझे तो अपनी ज़ाती तौर पे तो मैं बिल्कुल आई विल बी वेरी हैप्पी कि ये इस किस्म का किसी को ये जरूरत होनी ही नहीं चाहिए कि इतने बड़े ऑफिस में बैठ के वो इस किस्म से जो है मामलात में अपना ऑफिस, अपना असर रसूख को, अपने ऑफिस को इस्तेमाल करके और वो उसको मिसयूज करें या अब्यूज करें ऑफिस की अथॉरिटी को, ये तो अलग बात है। अब दूसरी बात आ जाती है 9 मई के हवाले से। 9 मई के हवाले से चाहे कुछ कह लेंगे वो 5 साल तक पाबंदी थी या वो 2 साल तक पाबंदी थी, ठीक है, अगर अमेंडमेंट आ गई 5 साल की पाबंदी है। क्वेश्चन तो ये है कि 5 साल की पाबंदी के बाद एज ए सिविलियन इज ए रिटायर्ड ऑफिसर, वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता उसका। नहीं सर, वो अमेंडमेंट हो गई ना, वो अमेंडमेंट हो चुकी है 2023 में आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है कि हसास इदारे के लोग जो हैं वो सियासत में किरदार नहीं अदा कर सकते। आसमा मैं बताऊं जी, हसास इदारे के अलावा भी अगर कोई आर्मी ऑफिसर अगर रिटायरमेंट के 10 साल के बाद भी किसी ऐसे जुर्म मुलव्वस पाया जाता है जो कि हुकूमत को डिस्टेबलाइज या रियासत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, तो उसमें 5 साल से भी ज्यादा लिमिट है। ये 2023 की नहीं, उसके अलावा भी पहले भी है। अच्छा जी वैसा जी सर चलिए, अगर ये अमेंडमेंट है तो एक एस्पेक्ट तो आया। अब दूसरी बात ये है कि जिस तरह मैंने पहले आपके सामने अर्ज की कि अगर इस बेस के ऊपर के बीइंग आर्मी ऑफिसर वो सियासत में मुलव्वस हुए हैं और अपने ओथ की वायलेशन की उन्होंने, तो ओथ की वायलेशन जो सर्विंग ऑफिसर इस वक्त मुस्तकिल कर रहे हैं, जिस तरह से एक तो मैंने आपको मिसाल दी है, लेकिन उस मिसाल से बहुत हटके जो है अब तक के हालात को आप सामने रख लीजिए। आप मसलन एक बहुत मोटी सी मिसाल है कि ये इनका ट्रायल हुआ, इलेक्शन से पहले इनको 3 केसेस में 10 दिन के अंदर अंदर सजा सुनाई गई जेल ट्रायल के बाद, और वो इस उजलत में उसको विद इन टाइम बाउंड उसको ख़त्म करने के लिए वो किसकी इजाज़त से उन जज साहबान को 2-2 बजे 1-1 बजे रात तक वहाँ बिठाया जाता था? क्या ये हुक्म सर अगर इसके ऊपर एविडेंसेस हैं और इसके ऊपर ये नहीं है, हाँ नहीं है, मगर यही मैं कह, ये बहुत बड़ा मिसकंडक्ट है, ये बहुत बड़ा मिसकंडक्ट है। ये तो इल्जाम है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। जी हाँ, लेकिन जो साबित शुदा हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं सर। इस यानी साबित का मतलब ये है कि जो ट्रायल की फाइनल स्टेज पे है सर। ये तो अभी ये तो देखिए ना, और दूसरी बात ये है, आप देखिए कि ये 9 मई का वाकया जो है अब तक तो उसका ट्रायल भी नहीं हुआ। जो लोग जिनके ऊपर इल्जाम लगाया हुआ था, जिनको गिरफ्तार कर लिया हुआ था, ठीक है, और जिनके ऊपर ट्रायल में कोई अमल माने नहीं था, अच्छा, वो 1.25 साल 1.5 साल से मैं सर इस पे जवाब ले लूं पहले। ठीक सर, मैं इस पे जवाब ले लूं, फिर अलकादिर केस पे आती हूं सर। मैं आती हूं, इस पे जवाब ले लूं, टाइम चुके गलत बयानी कर रहे हैं। ट्रायल आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का छोटी ईद से पहले 23 से 24 लोग जिनकी माइनर सजाएं थी
بالکل مائنر سزائیں ہونے کی وجہ سے ان کو کہا تھا کہ ان کی تو آلموسٹ یہ سینٹنس اپنی سرو کر چکے ہیں, ان کو کریں. تو آبویسلی وہ 23 سے 24 لوگ غالباً عید سے پہلے ریلیز ہوئے تھے 9 مئی میں جو تھے. اور اس کے ساتھ اس کے بعد آپ نے سپریم کورٹ میں دیکھا جی بالکل کیمرے کی فوٹیج بھی مانگ لی. جی بالکل, میں یہی اسی پہ ہی آ رہا ہوں کہ اس کے بعد یہ خود ان کی پارٹی اپروچ کیا ہوا ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا, اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ فائنل آرڈر آپ نے اناؤنس نہیں کرنا. ٹرائل ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ جو لوگ ابھی انڈر کسٹڈی ہیں ان کا ٹرائل چل رہا ہے. یہ اگر کہیں کہ ٹرائل نہیں چل رہا تو خاور صاحب یہاں موجود ہیں, دیکھیے عدیل صاحب, خاور صاحب بھی موجود ہیں, آپ خود بھی بیرسٹر ہیں جی. پروسیجر جو ہے کرمنل لا کا, وہ جب ایف آئی آر ہو جائے تو 14 ڈیز کے اندر اس کا چالان تفتیش مکمل کر کے کورٹ میں داخل ہو رہی, اور اس کے بعد اس کا جس طرح یہ اس کے کیس کی امپورٹنس تھی, جس طرح سے باقی کیسوں میں ڈے ٹو ڈے نہیں ہونا چاہیے تھا. سر ہم برطانیہ کی ایگزامپلز دیتے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, برطانیہ کی آپ بات کرتے ہیں 125 جی 2 ہفتوں کے اندر سزائیں ملی ہیں, بالکل صحیح بالکل. لیکن یہاں پہ تو عدالتیں سے رہا بھی کر رہی ہیں لوگوں کو جن کے ثبوت موجود ہیں, ان کو بھی رہا کر رہی ہیں. وہ جو اتنے عرصے سے جیلوں میں ہیں, دے ور لینگوشنگ ان جیل, ان کا کیا قصور ہے کہ ان کا ٹرائل آپ نہیں کر رہے ہو؟ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ٹرائل مکمل کریں, سزا جب یہ کیس کا فیصلہ ہو جائے گا تو سزا. اچھا سر, اب القادر کیس پہ بھی ٹھیک, میں آپ کا پوائنٹ آف ویو القادر کیس پہ بھی جاننا چاہتی ہوں, کیونکہ اب ظاہر ہے کہ ہم حتمی مراحل پہ ہم بھی بڑھ رہے ہیں. تو یہ کیس آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا یعنی خود خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے جو کہا وہ انہوں نے مان لیا, ان تک جو ڈیٹیلز آئیں انہوں نے انویسٹیگیشن نہیں کی, اور پھر 400 کنال زمین کا معاملہ بھی ہے. دیکھیے کوسچن تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو اسپیکٹ یہ ہے کہ جو یہ خبر آپ تک یا میرے تک پہنچی ہے, یہ ہیئر سے ایویڈنس کی شکل میں پہنچی ہے. سر جرنلسٹوں نے رپورٹ کیا ہے اس کو, ایگزیکٹ کیا عمران خان نے, چینلز تو نہیں چلاتے ظاہر ہے, بے شک کسی نے بھی نہیں, اسی لیے کہہ رہا ہوں کوئی جرنلسٹ بھی رپورٹ کرے گا تو اسی لیے ہیئر سے ایویڈنس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قانون کے آگے, کیونکہ وہ جب اس کو آگے دوبارہ سے رپورٹ کرتا ہے تو اس کا اپنا ذہن سے وہ ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے اپنی زبان میں, اور وہ آگے پیش کرتا ہے. اس لیے اس کے اوپر ریلائی نہیں کیا جا سکتا. کیا کہا ہے اور کس شکل میں کہا گیا ہے, کس کانٹیکس میں کہا گیا ہے, یہ دیکھنا پڑے گا, اور یہ ٹرائل ہی بتائے گا. صحافیوں نے یہ بتایا ہے. ٹھیک سر, میں صحافیوں نے غلط رپورٹنگ کی ہے, صحافی تو وہی رپورٹ کریں گے نا جو ان سے گیلری میں بات ہوتی ہے, میڈیا گیلری, اور ان کی کنورسیشن ایز اٹ از, کیونکہ ہینڈ میں تمام تر وہ چیزیں. میں نے احمد اویس صاحب, میں نے تو خود ٹرائل آبزرو کیا ہے, میں نے وہاں پہ دیکھا ہے بانی پی ٹی آئی کا 0 انٹرسٹ ہے ٹرائل میں, وہ صرف اور صرف انٹرسٹڈ ہے میڈیا سے بات کرنے میں, اور ایک چیز وہ خود بتاتے ہیں جو انہیں کہنی ہوتی ہے میڈیا سے, اور وہ پلے کرتے ہیں میڈیا گیلریز میں. القادر ٹرسٹ کی آپ نے بات کی, بالکل میں مانتا ہوں 100% انہوں نے یہ بات کی ہوگی, انہوں نے واقعتاً یہ بات کی ہوگی کہ جی مجھے اس نے بتا دیا. یہ اتنا سمپل کیس نہیں ہے. میں خاور صاحب بھی بیٹھے ہیں اور احمد اویس صاحب بھی ایز اے وکیل بھی جانتے ہیں, مائی اسپیشلائزیشن از انٹرنیشنل منی لانڈرنگ, فائنینشیل اینڈ فراڈ فائنینشیل کرائم. یہ میں نے وہاں پہ برطانیہ میں بھی پریکٹس بھی کیا ہے, اور امریکہ میں میری اسپیشلائزیشن ہے اس میں, اور میں وہاں پہ آپ کو بتا سکتا ہوں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے ایکس وائی زیڈ نے آ کے بتا دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے پیسے ہیں, تو یہ نہیں ہوتا. وہ سول سیٹلمنٹ, اور سول سیٹلمنٹ کے اوپر وہ حکومت پاکستان کے پیسے تھے, کیونکہ وہاں پہ اگر اکاؤنٹ فریز ہوئے, اور وہاں پہ میں نے اس طرح کے کیسز میں دیکھا ہے کہ اکاؤنٹ فریز ہوتا ہے, وہ فریزنگ آرڈر ہوتا ہے, اس کے بعد جب سیول سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو وہ اس ملک کے پاس جاتے ہیں. پھر میں شرمیلا کے پاس آؤں. سوال یہ ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تو آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں نا. ٹرائل میں جب سامنے آئے گا سبجیکٹ ٹو کراس ایگزامینیشن ایوری تھنگ, جب وہاں پہ آئے گی اس کا کراس ایگزامینیشن ہوگی, وہاں جو سٹیٹمنٹ سامنے اس کے بعد آئے گی. لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ تاخیری حلبے بھی استعمال ہو رہے ہیں نا سر, اس میں خان صاحب کی ٹیم سے تاخیری حلبے بھی ہو رہے ہیں. اچھا ٹھیک اس کو آپ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ ڈیلے کر رہے ہیں, لیکن وہ 3 کیسز جو ان ہیس فیصلے ہوئے تھے وہ بھی تو اسی درست بات ہے, اس پہ اعتراض ہے, ایک طرف جو ہے یہ 9 مئی کا ٹرائل ہی مکمل نہیں ہوا. یہ تضادات جو ہیں میں اس پہ ٹھیک بات ہے, میں شرمیلا اس کے اوپر آپ کا کمنٹ چاہوں گی, اور ساتھ ہی ساتھ میں کہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کو جلسوں کی اجازت نہ دیں,
कल आपने देखा है कि पीटीआई जलसा करने वाली थी, उनको रोक दिया गया है और अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, तो एक और घुमसान का रन पड़ सकता है पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर? शर्मिला देखिए अस्मा, आई थिंक इतना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैं पता नहीं पीटीआई कहूँ उनको या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहूँ क्या कहूँ। बात यह है कि जिस तरीके का लबो लहजा और गुफ्तगू ये लोग इस्तेमाल करते हैं या जो सीएम केपीके इस्तेमाल करते हैं, आपके ख्याल में इनको किसी ने इजाजत देनी है कि यहाँ खड़े होकर ये गालम गलोच करें, ये फौज को भी गालियां देंगे, ये हुकूमत को भी गालियां देंगे? यहाँ पर मतलब क्या मैं कहूँ, हुकूमत ने फायरवॉल लगा दी है कि हेट कंटेंट और एंटी स्टेट और एंटी इस्लाम चीज़ें ब्लॉक करे। वहाँ पर आप समझते हैं कि इन लोगों को जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए? इन्होंने क्या करना है जलसे में खड़े, क्या बोलना है? कोई कौम और मुल्क की खातिर कोई बात करनी है, कोई महंगाई के ऊपर कोई बात करनी है, कोई बेरोजगारी के ऊपर कोई बात करनी है? इन्होंने बात करना है कैदी नंबर 804 पे। सेल्फ इंटरेस्ट जो ये पार्लियामेंट के अंदर करते हैं। मुझे ये बता दें अहमद अवैस साहब कि पिछले 4 से 5 महीने के अंदर इंक्लूडिंग द बजट, ऑपोजिशन लीडर की बजट स्पीच में बजट के अलावा हर चीज थी, कैदी नंबर 804, बुशरा बीबी, फल एवरीथिंग। भाई आप पार्लियामेंट के अंदर हैं, आप कोई आवाम की बात करते हैं, इतने सारे मसाइल हैं, इतनी सारी अहमद अवैस साहब इसका भी जवाब दे, फिर मैं बैरिस्टर साहब के भी इसके ऊपर आती हूँ जी। वो कह रहे हैं कि आपने पहले ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है सर, आप कहते हैं और आते, ठीक, आप आते हैं और फिर रेड जोन में घुस जाते हैं। सवाल ये है, देखिए ना, ये अभी मोहतमिला ने कह दिया कि जी वो क्या जरूरत है वहां करने की। भाई फंडामेंटल राइट जो गारंटी करता है पाकिस्तान का आइन, वो एक्सप्रेशन को, वो पब्लिक जलसे को रोकता नहीं है। आप और मैं कौन होते हैं कहने वाले, फैसला करने वाले? सुनिए मेरी बात, सुनिए ना, एक मिनट, मजरू ना करें। ठीक, आपके पास जी शर्मिला, मैं जवाब ले लूं, ठीक शर्मिला, मैं जी अहमद अवैस साहब वो कह रहे हैं कि आपको जो राइट दिया जाता है जी, उसका इस्तेमाल आप जिस तरह से करते हैं उसके ऊपर एतराज है। भाई जो गलत है उसको इस्तेमाल करेंगे, उस राइट को मिस यूज करेंगे, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई आप कर सकते हैं और आप करते हैं, बगैर उसके भी आप कार्रवाई करते हैं। तो ये प्रिज्यूम करके कि ऐसा होगा और जलसे को रोक दें, ये कहाँ लिखा हुआ है? और दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पे बजट की बात की, एक मिनट सुनिए, बजट की बात की इन्होंने। अभी आज ही रिपोर्ट आई है जिसमें ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने ये वहां पे बड़ी अलार्मिंग बात की है कि इस पूरे अरसे में इनके ये पीरियड जो है जिसमें इन्हीं की हुकूमत थी, 8 बैंकों ने, 8 शेड्यूल बैंकों ने 100 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट जो है कमाया। और ये मनी की जो पाकिस्तानी रुपीस अलकादर केस के ऊपर, लेकिन सर वो जी अलकादर केस के ऊपर, नहीं अलकादर केस में नहीं, अच्छा नहीं अलकादर केस की नहीं बात कर रहा मैं, ये अलकादर केस की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं कि ये ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट अभी आज आई है, उस रिपोर्ट में उसने ये कहा है कि पाकिस्तान के 8 बैंकों ने एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट 100 बिलियन का प्रॉफिट जो है वो किया है बाय मिस यूज द अथॉरिटी। और इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सॉइल्स के इन्होंने शेयर लिए होंगे, इसके अलावा। लेकिन सर ये पार्लियामेंट में करने की बात है और उसमें पीटीआई नहीं करती बात सर, वहां पे आके पार्लियामेंट में करना है वो नहीं करती। बैरिस्टर साहब ये किस किस्म की हम जमहूरियत इसको समझे? जी सर, मैं किस किस्म की जमहूरियत सर, मैं सवाल पूछ रही हूँ बैरिस्टर साहब से कि जिसमें आप किसी सियासी जमात से ये हक छीन रहे हैं कि वो जलसा नहीं कर सकते। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल इनको इख्तियार है और राइट देता है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट करें, पीसफुली असेंबल हों, लेकिन वाक़तन जो ट्रस्ट डेफिसिट जिसकी शर्मिला साहिबा ने बात की, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। और बिलखुसूस आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन अभी इस वक्त ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज जो है वो दिया जाएगा कल। वो ऑलरेडी आपके नोटिस में है कि जो कोई मजहबी जमातें हैं वो उनके लोग ऑलरेडी आके बैठ चुके हैं, 6 से 7 हज़ार लोग। इजाजत दी? पहली बात नहीं, इजाजत नहीं। उसके बाद दूसरी बात, जो बांग्लादेश की टीम आई है उसके हवाले से वहां पे सिक्योरिटी खदशात हैं। और अभी मैं देख रहा था कि करीब जहां पे इन्होंने जलसा करना था तोरनौल में, वहां पे एक करीब तर मस्जिद से कोई एक मशकूक बैग बरामद हुआ है। तो ये तमाम तर ऐसी चीजें हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन के पहराए में और उसकी नजर से फिल वक्त माजरत के साथ, तो हमारे पास देखें, अगर कोई इस एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज, दूसरी तरफ
बांग्लादेश की टीम और तीसरी तरफ जो है ये अपना जो है तमाम तर मामला करें, तो हम तो इनकी अपनी सिक्योरिटी के इंश्योर कर रहे हैं। ये इस वजह से नहीं है कि इनका जलसा हम बगैर किसी वजह से जो है वो हम कर दें। अच्छा ये सर, तो इनका शुक्रिया, हमारा तो शुक्रिया अदा करना चाहिए इनको। वो आपको अदा करना चाहिए। उनका टाइम खत्म हो गया है शाखा में साहब, बहुत सी चीजें रह गई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन पाकिस्तान को आगे, और जिस उम्मीद की बात हम करते हैं वो उम्मीद यही है कि ये पाकिस्तान की जो पार्लिमान है यहाँ पे ये बात हो, फैसले हों, पॉलिटिकल डायलॉग हो और कॉन्स्टिट्यूशन यानी आईन पाकिस्तान की रखवाली पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे करेंगे। जब होगा जब सब मिलके बात करेंगे। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।